नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 20वां पारा अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अनज़ल लकुम मिनस समाई माआ। क्या वो शरीक बेहतर है या वो जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा और फिर हमने इसके साथ रौनक वाले बागात उगाए। तुम्हारे बस में ना था कि इनके दरख्त उगाते। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है लोगों? बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो रास्ते से हट रहे हैं। क्या वो शरीक बेहतर है? अब ये अल्लाह बार बार सवाल कर रहे हैं लोगों को झंझोड़ने के लिए कि तुम बताओ। अब जो बीज हम ज़मीन में बोते हैं हम उसे फाड़ते हैं, हम तो फेंक के आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला उसे फाड़ता है, एक एक बीज को उसमें से तिनका निकलता है और फिर कितने बार रौनक लहलहाते बाग। अल्लाह अकबर। क्या तुम इन दरख्तों को उगाते हो? इलाहुम्मा अल्लाह, क्या है कोई अल्लाह के साथ? मतलब लोग खुद जवाब दें, खुद दिल से माने कि नहीं अल्लाह तेरे साथ कोई नहीं है। अम्मन जाअल अर्ज़ करारा, क्या कोई है जिसने ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया है, यानी तुम्हारे शरीकों में से। वजअल खिलालहा अनहारा, और उसके दरमियान नहरें बनाई हैं और उसके ऊपर पहाड़ बनाए हैं और उसके दरमियान समंदर बनाए हैं और समंदरों में भी पर्दे बना दिए हैं। इधर ठंडा पानी, इधर गर्म पानी, इधर नमकीन पानी, इधर मीठा पानी। अल्लाह अकबर। इलाहुम्मा अल्लाह, क्या उसके साथ कोई और है? बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर लोग जानते ही नहीं हैं। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, क्या कोई ऐसा है कि जो बेबस की बेबसी में जब वो पुकारे तो उसकी दुआ को कबूल करे। वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, और वो तुम्हें ज़मीन के जानशीन बनाता है लोगों। इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई है? कलीलन मा तज़क्करून, थोड़ा है जो तुम नसीहत कबूल करते हो। अब ये जो कुरान पाक की आयत है ना, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, ये 20वें पारे में आ रही है। और आप ये याद करो, हर परेशानी में, दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में इन लफ्ज़ों के साथ अल्लाह को पुकारो, देखना कैसे अल्लाह की फ़ौरन मदद पहुँचती। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, क्या कोई है जो तुम्हें खुश्की के अंधेरों में और समंदर के अंधेरों में रास्ता दिखाता है? कोई है और अल्लाह के सिवा? या जो हवाओं को भेजता है बारिश से पहले पहले खुशखबरियाँ सुनाने के लिए, क्या कोई है उसके साथ? ताआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, बुलंद है अल्लाह उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। क्या कोई है जो मखलूक को पहले नए सिरे से पैदा करता है और उसे फिर दोबारा पैदा करेगा? या जो रिज़्क़ देता है तुमको आसमानों और ज़मीनों में से, यानी कौन है? और इन सवालों का जवाब सारे काफिर यही कहेंगे कि वो अल्लाह ही है जो ये सब करता है। तो कहिए हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, फिर जिनको पूछते हो किस दलील पर पूछते हो? तुम भी तो कोई अपनी दलील लेके आओ। कह दीजिए ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, नहीं जानता ज़मीन व आसमान का गैब कोई भी सिवाय अल्लाह के, यानी सिर्फ वही जानता है। और नहीं वो जानते जिनकी ये पूजा करते हैं कि उन्हें उठाया कब जाना है, यानी उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमने कब उठना है, बल्कि उनका इल्म मुख्तलिफ हो गया आखिरत के बारे में, बल्कि ये लोग शक में हैं उसके बारे में, बल्कि ये अंधे हो गए हैं। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया कहते हैं क्या जब हम मिट्टी बन जाएंगे, अब आबाउना इन्ना लमुखरजून, हम और हमारे बाप दादा दोबारा निकाले जाएंगे? वो कहते हैं इस तरह के वादे पहले भी लोग देते रहे हैं, हमारे बाप दादा को भी। हमें तो लगता है ये पहलों की कहानियाँ ही हैं, यानी कुछ नहीं होना, क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा कि कोई पहला उठा हो। कह दीजिए सैर करो ज़मीन में, देखो कैसे था इंजाम मुजरिमों का। और ना आप गम करो ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ऊपर, और ना तंग पड़े आपका सीना इनकी बातों से जो ये चालें चलते हैं। और वो कहते हैं कि कब होगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो? कह दीजिए वो तुम्हारे पीछे ही है, बाज उसका जिसके बारे में तुम जल्दी करते हो। रदीफ उसको कहते हैं जो सवारी में बंदे के साथ पीछे बैठा हो, यानी वो तो तुम्हारे इतना करीब है और तुम उसे समझ रहे हो कि पता नहीं कितना दूर है। बेशक तेरा रब लोगों पर फजल वाला है कि उन्हें थोड़ा ढील देता है, मोहलत देता है, मौका देता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। बेशक तेरा रब जानता है कि माँ तकिन्नु सुदूरुहुम
جو بات ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی بھی آسمان و زمین کی چھپی چیز نہیں ہے مگر وہ بیان کرنے والی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو لکھی ہوئی نہ ہو، مطلب سب کچھ اس کے علم میں ہے اور لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے آپ پر بنی اسرائیل کی وہ بہت سی باتیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ اور وہ غالب علم والا ہے۔ آپ بھروسہ کرو اللہ پر، بے شک اے نبی آپ علی الحق المبین، یقیناً واضح حق پر ہیں آپ۔ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کے پھر جائے، مطلب اشارہ منہ کرے وہ ادھر اشارے سے کوئی اسے سمجھ تو آ جائے، جب وہ منہ ہی پھیر کر چلا جائے پھر تم اس طرح کے لوگوں کو کیسے سنا سکتے ہو؟ آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی پر، نہیں آپ سنا سکتے مگر جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر اور وہ مسلمان ہے، یعنی انہیں صرف ہماری باتیں اثر کرتی ہیں۔ اور جب واقعہ ہو جائے گی بات ان پر، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو ان سے بات کرے گا، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان میں سے جو جھوٹا سمجھتی ہے ہماری آیتوں کو، اور ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یعنی لوگوں کے ٹولیاں اور گروپ بنا دیے جائیں گے، ایک ایک جرم کے لوگ الگ الگ ٹولیوں یا گروپوں میں ان کو بانٹ دیا جائے گا۔ اب یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب تم بڑی عجیب و غریب باتیں دیکھو گے، حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے اور آدمی سے اس کا کوڑا جس سے لوگوں کو مارتا ہے یا اس کے جوتے کا تسمہ بات کرے گا۔ اور فرمایا یہ ایک دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی اور وہ لوگوں کو نشان لگاتا جائے گا، جس سے لوگوں کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ لوگ ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، حتیٰ کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ میں نے یہ اونٹ اس سے خریدا جس کو نشان لگا ہوا ہے، یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور یہ جانور بھی نکلے گا دوپہر کے وقت اور لوگوں کو نشان لگائے گا کہ کئیوں کے چہرے سفید اور کئیوں کے کالے پڑ جائیں گے، اور پتہ چل جائے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کو پہچان لے گا یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے تو فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا، حالانکہ تم نے ان کا پورا علم حاصل نہ کیا تھا یا کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی تم وہی کرتے رہے جو تم نے کرنا تھا۔ جب واقعہ ہو جائے گی بات ان پر ان کے ظلموں کی وجہ سے تو پھر وہ بول نہیں سکیں گے، یعنی جب حق ہو جائے گا تو پھر ان کی بات کہنے کا کوئی ان کے پاس بچے گا ہی نہیں کہ ہم اپنی صفائی میں کیا کہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منہوں پہ مہریں لگ جائیں گی۔ کیا نہیں وہ دیکھتے کہ ہم نے رات کو بنایا ہے کہ وہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن کو بنایا ہے روشن کہ وہ اپنے کام کار کریں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو ساری آسمان و زمینوں کی چیزیں گھبرا جائیں گی یا بے ہوش ہو جائیں گی، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا اس گھبراہٹ سے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا میں ہوں جسے ہوش آئے گی، اور جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان لوگوں میں ہے جنہیں ہوش رہی اور وہ بے ہوش نہیں ہوئے، یا وہ پہلے سے شروع سے ہی ایسے کھڑے ہیں، وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا وہ ہیں جنہیں بے ہوش نہیں کیا گیا۔ اللہ کچھ لوگ ہیں جو اس گھبراہٹ یا بے ہوشی سے بچ جائیں گے۔ تو تم دیکھو گے اس دن پہاڑ جنہیں تم اب جمع ہوا دیکھتے ہو نا، وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاراگری ہے کہ جس نے ہر شے کو مضبوطی دی ہے، بے شک وہ باخبر ہے تمہارے فعلوں سے۔ جو نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے، اور جو گناہ کرے گا انہیں ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، نہیں تمہیں سزا ملے گی مگر وہی جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے اور اسی کی فرما بردار ہے ہر چیز، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اب یہ قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ہے، احترام ہے، سارے لوگ تمہارا ادب احترام کرتے ہیں، لوگ دور دور سے تمہارے لیے رزق لے کے آتے ہیں کاروبار کرتے ہیں، اور تمہیں مل رہا ہے کھانے کو گھر بیٹھے سب کچھ۔ تو اس شہر کی وجہ سے جو اتنی عزت ملی ہے اور تمہیں وہ سب دے رہا ہے، حالانکہ تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو، جب مانو گے تب نہیں سو تمہیں کچھ دے گا۔ مطلب تمہیں اس گھر کی وجہ سے احترام ملا، اس رب کا تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اور میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے اوپر قرآن، جو ہدایت حاصل کرے گا اس کی ہدایت اسے فائدہ دے گی، اور جو گمراہ ہوگا تو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ میں سیریکم، وہ تمہیں دکھا دے گا اپنی آیتیں اور تم انہیں پہچان لوگے، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے جو کہا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ قصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسیم، یہ آیتیں ہیں بیان کرنے والی کتاب کی۔ ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ اور فرعون کا قصہ، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، با مقصد طریقے کے ساتھ ایمان والی قوم کے لیے۔ فرعون بڑا سرکش بنا ہوا تھا زمین میں، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور ایک گروہ کو تو اس نے اتنا ذلیل کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کمزوروں پر احسان کریں، کہ انہیں زمین میں اٹھائیں اور انہیں ہم امام بنائیں اور انہیں ہم زمین کے وارث بنائیں، اور ہم نے انہیں زمین میں جگہ دی، اور ہم نے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو دکھایا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ کس سے ڈرتے تھے؟ کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا نہ ہوں یا وہ بچہ نہ آئے جس نے ہماری حکومت لینی ہے، تو وہی اللہ کی قدرت دیکھو، اس کی گود میں پلوا دیا اللہ نے اسے۔ ہم نے وہی کی موسیٰ کی ماں کی طرف۔ اب شروع یہاں سے بات ہوئی۔ موسیٰ کی ماں کو وحی کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بات ڈال دی، یا اسے خواب دکھایا، یا کسی بھی طریقے سے اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے مردوں میں ہی اللہ نے نبوت دی ہے۔ یہ وحی سے مراد مطلب القاء کرنا یا خفیہ طریقے سے بات بتانا ہے، جیسے اللہ عموماً اپنے بندوں کو بتا دیتے ہیں، یا جیسے اللہ نے وہی وہ مکھی کے بارے میں بتایا نا، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تو چھتے بنا اور ایسے شہد بنا۔ اچھا، جب تو ڈرے، نمبر 1 کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ موسیٰ نبی اس سال میں پیدا ہوئے جس سال وہ بچے مرواتا تھا، اور ان کا پہلے بھائی ہارون اس سال میں پیدا ہوئے جس سال بچے نہیں مرواتا تھا۔ وہ 1 سال کے بچے زندہ رکھتا تھا، 1 سال کے مرواتا تھا۔ اب ماں کا حمل اور پھر اس کو دودھ پلانا، اب یہ دودھ پتہ نہیں 3 مہینے پلایا، 6 مہینے یا سال، جتنی مدت اللہ کو منظور تھی کہ یہ بچہ دودھ پیے، کیونکہ ماں کے دودھ میں جو طاقت قوت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں، تو اللہ نے وہ موسیٰ کو سارا اپنی ماں کا دودھ پلایا ایک مدت تک۔ ان ارضعیہ، تو اسے دودھ پلاتی رہ، یعنی ڈر نہ، اور جب تجھے ڈر لگے کہ اب میں پکڑی نہ جاؤں تو پھر اس کو سمندر میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہ اور غم نہ کرنا، میں اسے تیرے پاس واپس بھیج دوں گا، اور وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو میں نبیوں میں سے بناؤں گا، یعنی یہ بڑی اونچی شان والا ہے تیری گود میں پلنے والا بچہ۔ بس پھر جب فرعون والوں نے اسے پکڑ لیا تاکہ وہی بچہ ان کے لیے دشمن بنے اور ان کا غم کا سبب بنے، جس بچے کے لیے انہوں نے کتنے بچے مروائے وہی بچہ انہوں نے پکڑ لیا۔ فرعون، حامان اور ان کا لشکر خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی کہنے لگی یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اب فرعون لوگوں سے کہتا ہے میں رب ہوں اور سجدے کرواتا ہے، اور خود اتنا بے بس اور مجبور ہے کہ اپنی اولاد نہیں ہے اس کی، اور کہنے لگی ان کی بیوی کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اتنے مروا لیے، چلے ان کو نہیں بھی مروائے گا تو کیا ہے۔ اور اللہ نے ویسے بھی عیسیٰ کے اوپر محبت ڈال دی کہ جو دیکھتا تھا اسے اس پہ پیار آتا تھا۔ لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ بیٹا ہی وہی ہے جس کے لیے یہ سب مروا رہے ہیں۔ اب موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، یعنی بڑی بے چین،
اس کہ میں ابھی موسیٰ کی بات سب کو بتا دوں کہ یہ تو میرا ہی بچہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اس کے دل کو باندھ دیا، صبر کا بند باندھا اس کے دل پر کہ وہ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنوں میں سے رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ یعنی اگر میں اس کا دل نہ باندھتا تو اس نے یہ بات بتا دینی تھی۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي، اس نے اپنی اس کی بہن سے کہا کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا اور دیکھتی رہ، ایک سائیڈ پہ ہو کے انہیں پتہ نہ چلے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا اس سے پہلے کہ کسی بھی دائی کا دودھ موسیٰ نہیں پئیں گے۔ تو وہ کہنے لگی اس کی بہن میں تمہیں بتاؤں ایک ایسے گھر کے بارے میں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے اور وہ اس کی کفالت کریں اور وہ اس کی خیر خواہی بھی کریں۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف واپس کر دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تاکہ وہ غم نہ کرے اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ جب موسیٰ جوانی کو پہنچے ہم نے انہیں حکمت اور علم دیا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور وہ داخل ہوئے شہر میں جب کہ دوپہر کے ٹائم سارے لوگ تقریباً سو رہے تھے یا غفلت میں تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ کی قوم سے تھا، ایک دشمن کی قوم سے تھا۔ تو موسیٰ کی قوم والے نے دیکھا کہ موسیٰ ہیں تو انہوں نے اس سے فریاد کی کہ میری مدد کر۔ تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا، وہ مر گیا۔ پھر کہنے لگے یہ شیطان کا عمل ہے، یعنی میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، بے شک شیطان دشمن ہے اور وہ گمراہ کرنے والا ہے، صاف طور پہ وہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اللہ سے بھی دعا کیا اللہ میں نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، مجھے معاف کر دے۔ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب، قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ کہا اس سے موسیٰ نے۔ پھر دوسرے دن دوبارہ پھر وہ ڈرتے آئے، اب قتل تو ہو گیا، تو اب دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی اس کا پتہ چلا ہے یا میرے پیچھے کوئی ہے کہ نہیں۔ آئے تو اچانک دیکھا کہ وہی بندہ پھر کسی سے لڑ رہا ہے اور اس نے پھر موسیٰ سے مدد مانگی۔ تو موسیٰ نبی نے اسے کہا تو کھلا گمراہ ہے، بہکا ہوا انسان ہے، تیری روز ہی کسی سے لڑائی ہوتی ہے، کل تو کسی سے لڑ رہا تھا آج پھر۔ اسے لگا کہ پتہ نہیں یہ اب مجھے ہی مارنے لگا ہے، تو کہنے لگا اے موسیٰ جیسے تو نے کل ایک بندے کو مارا ایسے اب تو مجھے بھی مار دے گا۔ تو دشمن نے بھی یہ بات سن لی، اس نے جا کے موسیٰ نبی کے بارے میں بتا دیا کہ کل مرنے والا قبطی موسیٰ نے ہی مارا ہے۔ تو اور پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم موسیٰ کو پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے، کیونکہ اب یہ پہلی بات تو نہیں تھی کہ موسیٰ نے ان کے مطلب فیور کی تھی بنی اسرائیلیوں کی، ظاہر ہے وہ اصل میں تھے ہی بنی اسرائیل کے، انہی کے خاندان سے تھے اور وہ اللہ کے نبی بننے والے تھے۔ پھر اللہ کے نبی کو اللہ ایک خاص قسم کی مطلب اس کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ کئی موقعوں پہ ایسا ہوا ہوگا کہ انہیں منع کیا، تو اب فرعون جیسے اس کا صبر جواب دے گیا اور کہنے لگا بس اب ٹھیک ہے اسے پکڑو اور قتل کر دو، یعنی اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا اس حال میں۔ تو وہاں بیٹھے وہ میں سے ایک بندہ آیا اپنی نظر بچاتے اپنے آپ کو بچاتے اور اس نے موسیٰ سے کہہ دیا کہ سرداروں نے تجھے مارنے کا فیصلہ کر دیا، یہاں سے نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے بھاگے۔ اب آپ کو پتہ انہوں نے شاہی محل میں پرورش کی تھی، شاہانہ انداز میں زندگی گزاری تھی، اور اب ایسے انہیں وہاں سے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ اب پیچھے بھی دیکھتے جا رہے تھے اور آگے دوڑتے بھی جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے، نجات دے دے۔ تو اب اللہ نے موسیٰ نبی کا جو رخ تھا وہ مدین شہر کی طرف کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ولما توجہ، اس کا رخ مدین کی طرف کر دیا اور کہنے لگے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے اپنے رب پہ ہی امید ہے کہ وہ مجھے سیدھے راہ پہ چلائے گا، کہ مجھے کدھر جانا ہے مجھے تو نہیں پتہ، یہ رب ہی مجھے لے کے جائے گا۔ ولما ورد ماء مدین کے پانی کے پاس آئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو عورتوں کو دیکھا وہ اپنے جانوروں کو پیچھے کر کے کھڑی ہیں، کہنے لگے تمہیں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی
ہم پانی نہیں پلا سکتی حتیٰ کہ یہ چرواہے پلا کے یہاں سے چلے جائیں گے، ہم پھر پلائیں گی، ہمارے ابا بوڑھے ہیں۔ اور فسقا لہما ثم تولی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک سائے کے پاس جا کے لیٹ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب موسیٰ کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر شے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے یہ جو دعا کی، کتنی خوبصورت دعا کہ اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کیا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا کہ میں تیری خیر کا محتاج ہوں، تو جو بھی میرے اوپر اتارے، گھر والے، کھانا پینا، کپڑا جوتا، ہر چیز کی انہیں ضرورت تھی۔ انہوں نے ان لفظوں سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ، شرمیلی۔ ان عورتوں کی شرم اللہ نے خوبی بیان کی کہ وہ کتنی شرم والی تھی۔ شرماتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو پھر ساری بات انہیں بتائی، تو پھر انہوں نے کہا تو غم نہ کر، ڈر نہ، کیونکہ یہاں پہ ان کا کوئی زور نہیں چلتا، اب تو ان کی بستی سے یا ان کے شہر سے بڑے دور آ گئے ہو۔ قالت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کہنے لگی ابا جی اسے آپ مزدور رکھ لو اجرت پہ، بہتر جسے آپ اجرت پہ رکھو اس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ طاقتور ہو اور امانت دار ہو، اور یہ بندہ اس میں یہ دونوں ہی خوبیاں ہیں۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اب وہ انسان کہ میری بیٹیاں جوان ہیں، میں ایک ایسے بندے کو گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں، ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کر لو اس مہر کے ساتھ کہ تم میری خدمت کرو 8 یا 10 سال۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی تم اس میں سے پورا کرو گے میں تیرے اوپر مشقت نہیں ڈالوں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تو مجھے بھی اگر اللہ نے چاہا تو نیکوں میں سے پاؤ گے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کر لوں تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، اور اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر وکیل ہے یا ضامن ہے۔ جب موسیٰ مدت پوری ہوگی وہاں سے چل پڑے، اپنی بیوی کو لے کے چلے، تو انہوں نے طور کی طرف آگ دیکھی اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں پہ ٹھہرو اور میں وہاں سے آگ لے آؤں، یا وہاں پہ میں کسی سے کوئی خبر معلوم کر سکوں کہ میں نے مصر جانا ہے، کون سا راستہ ہے یا کس راستے سے میں جاؤں، یا میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ لو۔ بس جب وہاں گئے تو انہیں پکارا گیا دائیں کنارے سے برکت والے بوکے میں سے، بابرکت ٹکڑے میں سے، وادی کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہوں، اور اپنی لاٹھی ڈال۔ جب انہوں نے ڈالی تو وہ ہل رہی تھی جیسے جان یعنی سانپ ہو بڑا پھرتیلا۔ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ واپس آ، ڈر نہ، بے شک تو امن والوں میں سے ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر برائی کے باہر نکلے گا، اور اپنی بازو اپنے ساتھ ملا لیا کر جب تجھے ڈر لگے۔ یعنی یہ ایک تیسری چیز دی کہ ڈر اور خوف کے وقت نا ایسے اپنی بازو کو اپنے ساتھ ملا لیا کر، تاکہ یعنی فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سرداروں کے پاس، وہ بڑی فاسق قوم ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب بے شک میں نے ان میں سے ایک کو قتل کیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ اچھا بولتا ہے مجھ سے، اسے بھی میرے ساتھ میرا ساتھی بنا دے کہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ اللہ نے کہا سنشد عضدک، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، وہ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ بآیاتنا، میں یعنی اپنی آیتوں کے ساتھ تمہیں بھیج رہا ہوں تم دونوں کو، اور جو بھی تمہاری پیروی کریں گے غالب رہیں گے، وہ تمہیں اب ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ بس اب موسیٰ آئے ان کے پاس میری آیتیں لے کر بین، اور انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے جو یہ گھڑ کے لے آیا ہے، ہم نے یہ چیز اپنے پہلے باپ دادوں میں نہیں سنی۔ موسیٰ نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کے آیا ہے اس کے پاس سے، اور کس کا انجام
یعنی اچھا ہے، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ فرعون نے کہا اے سردارو، میں تو تمہارا معبود اپنے سوا کسی کو نہیں سمجھتا، یعنی مجھے تو یہی پتہ ہے کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اچھا میرے لیے مٹی کی نا اینٹیں بناؤ تاکہ میں ایک محل اونچا بناؤں اور میں اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کے رب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اس نے تکبر کیا اور اس کے لشکر نے بھی زمین میں بغیر حق کے، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا، اسے اور اس کے لشکر کو، اور ہم نے انہیں دریا میں ڈبو مارا۔ دیکھو کیسے تھا انجام ظالموں کا۔ اب کہتے ہیں یہ نہیں پتہ کہ اس نے یہ بلڈنگ بنائی یا صرف اس نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک بات کی کہ مٹی کی اینٹیں بناؤ۔ کہتے ہیں وہاں تو اتنے اتنے بڑے پتھر تھے، ایک ایک کمرے جتنے، وہ پتھر جوڑ کے بھی اوپر چڑھ سکتا تھا۔ مطلب یہ اس نے لوگوں کو ایک کام میں مشغول کر دیا کہ لوگ موسیٰ کی بات کی طرف دھیان نہ دیں۔ ہم نے ان کو سردار امام بنا دیا کہ جو لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے امام تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ اوندھے منہ کر کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور اسی لعنت میں ہی رہیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد جب ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس میں نصیحت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ مغربی کنارے کے پاس تو نہیں تھے نا جب ہم نے موسیٰ کے لیے وحی کا فیصلہ کیا، یعنی جب یہ موسیٰ کو وحی ملی اور یہ سارا واقعہ آپ ان کو سنا رہے ہو تو یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی آپ وہاں موجود نہیں تھے، پھر بھی یہ ساری باتیں آپ ان لوگوں کو سنا رہے ہو، تو پھر کیسے سنا رہے ہو؟ یعنی یہ میں اللہ آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ انہیں سنا رہے ہو، انہیں مان لینا چاہیے کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ لیکن ہم نے ان کی کئی نسلیں پیدا کی اور ان پر لمبی مدت گزر گئی، اور نہ تو مدین والوں کے پاس تھا تتلو علیہم کہ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہو، لیکن ہم ہمیشہ رسول بھیجنے والے رہے ہیں، اور نہ تو پہاڑ کے کنارے پر تھا جب ہم نے آواز دی، لیکن تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یعنی ان کے پاس اسماعیل نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اور وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، کوئی بھی جب ان پہ مصیبت آتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے ہی آگے بھیجی ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں اس کی مصیبت اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ تو لہٰذا اب ہم نے رسول بھیج دیا، آیتیں بھیج دی، تو پھر بھی نہیں مان رہے۔ بس جب ان کے پاس حق آ گیا ہے ہمارے پاس سے، تو کہتے ہیں ویسا کیوں نہیں آپ کو ملا جو موسیٰ کو ملا تھا؟ تو کیا انہوں نے موسیٰ جو چیز لے کے آئے تھے اس سے پہلے اس کا کفر نہیں کیا؟ مطلب موسیٰ کو کون سا انہوں نے مان لیا تھا؟ وہ کہتے ہیں سحرانی تظاہرا، یہ دونوں ہی جادو ہیں۔ یعنی موسیٰ کو جو کتاب ملی اور جو محمد لے کے آئے ہیں، یہ دونوں ہی جادو کے کرشمے ہیں یا مجسمے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ان دونوں کا ہی کفر کرتے ہیں۔ کہہ دو لے آؤ کوئی کتاب جو اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ہو، ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی، میں اس کی پیروی کرتا ہوں اگر تم سچے ہو۔ تو اگر وہ آپ کی یہ بات نہ مانے تو جان لو کہ وہ تو صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے ہی چلتے ہیں، اور اس بندے سے زیادہ کون گمراہ ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم نے ان کے بعد لگاتار یعنی ہدایات ان تک پہنچائیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، پر انہوں نے نہیں مانا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ان سے پہلے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور بے شک ہم اسی کو ماننے والے ہیں۔ یعنی اچھے لوگ بھی ہیں جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم داری، جرود عبدی اور رفاع کرزی وغیرہ، یعنی یہ
वो लोग थे जो पहले अपने दीन को भी मानते रहे और फिर बाद में उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मान लिया, तो फरमाया उनके लिए दोहरा अजर है, इनको दोहरा अजर दिया जाएगा इनके सब्र करने की वजह से कि वो नेकी करते हैं और नेकी से ही बुराई को दूर करते हैं, और जो हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते रहते हैं। जब भी वो कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं हमारे अमल हमारे लिए, तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, सलाम हो तुम पर, हम जाहिलों के साथ बात नहीं करते या हम जाहिलों जैसा रवैया नहीं अपनाना चाहते। ऐ मेरे नबी, आप हिदायत नहीं दे सकते उसे जिसे आप चाहो। अब नबी तो चाहते थे कि सारी दुनिया ही सीधे राह पे आ जाए, तो अल्लाह कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है, और अल्लाह ज़्यादा जानता है कि किसको हिदायत मिलनी है। वो कहते हैं अगर आप पैरवी करोगे हिदायत की जो आपके पास है तो हम ज़मीन से उचक लिए जाएंगे, और क्या हमने उन्हें एक बाअमन हरम में जगह नहीं दी जिसकी तरफ हर चीज़ के फल खिंचे आते हैं और हमारी तरफ से रोज़ी के लिए, और लेकिन इनके अक्सर नहीं जानते। यानी जब तुम कुफर कर रहे हो तो तब अल्लाह तुम्हें इस हरम की वजह से सब कुछ दे रहा है, जब ईमान लोगे तो फिर नहीं देगा। यानी ये तुम्हारी ऐसे ही खाम ख्यालियाँ हैं, या शैतान ने अमलों को बुरे अमलों को अच्छा बना दिया है कि तुम उसे ही सब समझ बैठे हो। देखो हाँ, दुनिया की दौलत को ही सब कुछ मत समझो, कितनी ही हमने बस्तियां हिलाक कर दी जिन्हें अपनी मईशत पर बड़ा मान था। यानी मईशत की वजह से दीन कबूल नहीं करते कि हम माशी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। अरे देखो कितने ही माशी तौर पर खुशहाल लोग बर्बाद हुए, और फतिल का मसाकिन हम, ये उनके घर कि नहीं रहा अब उनके बाद उनमें कोई भी, मगर गुज़रते गुज़रते कोई मुसाफिर या कोई राहगीर थोड़ी देर रुक जाए तो रुक जाए, उसके बाद वहाँ कोई भी नहीं ठहरा, और हम ही वारिस बन जाएंगे इन सारी जगहों के, सारी ज़मीनों के, सारी दौलतों के, जिनकी वजह से तुम ईमान नहीं ला रहे। तेरा रब बस्तियों को हिलाक नहीं करता, हत्ता के जो उनका बड़ा मकाम होता है वहाँ पे अपना कोई रसूल भेजता है जो उनके ऊपर हमारी आयतें तिलावत करे, और हम किसी बस्ती को हिलाक नहीं करते जब तक कि वो लोग जुल्म ना करें, और जब जुल्म करते हैं फिर अल्लाह के अज़ाबों से बचते नहीं। और फरमाया तुम्हें जो भी कुछ दुनिया की ज़िंदगी में दिया गया है लोगों, ये बस थोड़ी देर का सामान है, और ये तो सिर्फ दुनिया की सजावट है। जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर है और हमेशा रहने वाला है। तुम क्यों अकल नहीं करते? क्या जिस बंदे से हमने अच्छा वादा किया है वो वादा उसे मिलने भी वाला है, उस शख्स की तरह हो सकता है कि जिसे हमने दुनिया का सामान दिया है और वो क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाबों में हाज़िर हो जाएगा? क्या ये दोनों बंदे बराबर हो सकते हैं? और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा और कहेगा मेरे शरीक किधर हैं जिन्हें तुम समझते थे कि ये अल्लाह के शरीक हैं, तो कहेंगे वो लोग जिन पर बात पूरी हो गई, ऐ हमारे रब इन्होंने हमें गुमराह किया, अगवैना हम कमा गवैना, वो कहेंगे हम खुद गुमराह थे, अगवैना हमने इन्हें गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह थे, तबर्राना इलैकुम, और हम तेरे सामने बरी होने का ऐलान करते हैं। यानी अब हम इनके पीछे नहीं चलेंगे। माँ कानू इय्याना याबुदून, नहीं वो हमारी पूजा करते, और वो यानी जिनकी पूजा करते हैं वो भी कह देंगे कि हम इनसे बरी हैं, हमें नहीं पता कि ये हमारी पूजा करते रहे हैं। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को पुकारो, वो उन्हें पुकारेंगे, वो उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे, तो वो अज़ाब को देखेंगे और कहेंगे लौ अन्नहुम कानू यहतदून, हाय काश इनके लिए होता कि ये हिदायत कबूल कर लेते। और जिस दिन वो उनको पुकारेंगे, आवाज़ देंगे, और वो कहेगा उन्हें कि तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था। अब अल्लाह को सारा पता है, लेकिन उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे आमियत अलैहिमुल अंबा, इस दिन इन पर तमाम खबरें तारीख हो जाएंगी, लिहाजा वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं पूछेंगे। बस जो तौबा करे और ईमान ले आए और अच्छे अमल करे, यही लोग कामयाब हैं, फलाह पाने वाले हैं। तेरे रब ने सबको पैदा किया है, वो पैदा करता है जो चाहता है, और वो खुद मुख्तारे कुल है, हर शय का इख्तियार उसी के पास है। मा कान लहुमुल खियारा, अल्लाह पाक और बहुत बुलंद है, इन लोगों को कोई इख्तियार नहीं है किसी बात में।
تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی نہیں، اسی کی حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اول بھی اور آخر بھی، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ کہہ دیجئے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات بنا دے تو کون ہے جو اللہ کے سوا تمہارے پاس روشنی لے کے آئے؟ کیا نہیں تم سنتے؟ پھر کہا کیا تمہارا خیال ہے اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن بنا دے قیامت تک تو کوئی ہے جو تمہارے پاس رات کا اندھیرا لے کے آئے کہ تم سکون سے سو سکو؟ افلا تبصرون، لوگوں تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو اور صبح کے وقت اب اس کا فضل تلاش کرو اور پھر تم اس کا شکر کرو۔ اور جس دن وہ اب پکارے گا انہیں کہ کدھر ہے میرے شریک جنہیں تم میرے ساتھ شریک سمجھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے اور ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، پس وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کے لیے ہے، اور گم ہو جائے گا جنہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ بنا لیا تھا۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس نے بغاوت کی یا سرکشی کی یا اپنے آپ میں بڑا بن بیٹھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بڑے خزانے دیے، اتنے خزانے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، تو خزانوں کا اندازہ لگاؤ کہ کتنے خزانے ہوں گے۔ جب اس کی قوم نے کہا کہ ایسے اکڑ اکڑ کے نہ پھرا کر اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کر یا اللہ کا فرما بردار بن، اکڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایسے اصلاح دینے والوں کو پھر لوگ عموماً ان کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ جو دولت اللہ نے تجھے دی ہے اس پہ اکڑ کے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر، بلکہ اس کو خرچ کر کے اللہ کے ہاں گھر بنا لے آخرت کا، اپنا حصہ نہ بھول دنیا میں، اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا میں نے سب کچھ یہ اپنے علم سے کمایا ہے۔ جب کسی کو کچھ ملتا ہے نا تو وہ یہی سمجھتا ہے میں نے اپنی علم سے، اپنی عقل سے، اپنی محنت سے یہ کمایا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے فضل سے، دین سے ملتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے علم والے اور بڑے بڑے عقل والے گلیوں میں سڑکوں پہ خاک چھانٹتے پھرتے ہیں، اور جب تک اللہ نہیں دیتا کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو اللہ دے تو اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اب قارون نے کہا مجھے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ نے ہلاک کیا اس سے پہلے کتنے ہی ایسی جماعتوں کو جو اس سے بھی زیادہ تھی طاقت میں اور زیادہ تھی مال میں اور جماعت میں، اور نہیں سوال کیا گیا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ پس نکلا وہ ایک دن اپنی قوم کے اوپر اپنی زینت کے ساتھ۔ پھر جب جس کے پاس ہو نا، تو کئی لوگ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی سونے کی چینیں اور زنجیریں پہنی ہوتی ہیں، مطلب انہیں سمجھ نہیں آتا کہ جتنا بھی کچھ ہے ہم اپنے اوپر ہی لاد لیں۔ یعنی کئی لوگ جو بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ ہی اپنے اوپر پہننا ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی کو ہی وہ فخر اور غرور کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے۔ اب وہ اپنی پوری بان ٹھن کے اور بڑی زینت کے ساتھ باہر نکلا۔ جو دنیا چاہتے ہیں پھر وہ دیکھ کے ان کے منہ میں بھی پانی آتا ہے، آئے ہمیں بھی ملے تو ہم بھی کچھ اس طرح کا پہنے اور ہم بھی پیارے لگے، یا ہمارے پاس بھی کاش کچھ ہوتا جیسا قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اور جن کے پاس علم تھا وہ کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں، یہ دنیا کا مال ہے، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور جو اچھے عمل کرتے ہیں، اور اللہ کا ثواب صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، یعنی صبر کرو اور اس کو دیکھ کے اپنی ایسی رالیں نہ ٹپکاؤ۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پیچھے بھی اللہ نے منع کیا نا کہ مالداروں کی دولت مال کو تم دیکھا ہی نہ کرو، یعنی ان کو دیکھ کے ایسے ہی خام خواہ دل میں پریشانی آئے یا دل میں ہرس ہوس پیدا ہو کہ ہمیں بھی ملے، اور تم ایسی تمنا کرو جو نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھنسا دیا، اور نہیں تھی اس کی کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا، اور نہ ہی وہ تھے منتصرین بدلہ لینے والوں میں سے یا اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے۔
ہو گئے وہ جو کل تمنا کر رہے تھے کہ ہم کاش اس کے جیسے ہوتے، ہمیں بھی ملتا۔ پھر وہ کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو وہ ضرور ہمیں بھی دھنسا دیتا، یعنی ہمیں بھی اگر اتنا ہی ملتا تو ہم بھی ایسی نافرمانیاں کرتے تو ہم بھی ایسے ہی دھنس جاتے، شکر اس نے ہمیں بچا لیا، یعنی پھر شکر کرنے لگے۔ افسوس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ آخرت کا گھر ہم اس کو ان کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں اونچا ہونے کا ارادہ نہیں کرتے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، اور نہ ہی فساد کرتے ہیں۔ عاقبت کا گھر تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، جو نیکی کرے گا اس کو اس سے اچھا ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے کیا ہوگا، اور وہ جو برے عمل کرتے ہیں الا ما كانوا يعملون، یعنی انہیں اتنی ہی جزا ملے گی جتنی انہوں نے کی۔ بے شک اللہ نے فرض کیا ہے آپ پر یہ قرآن، یعنی یہ قرآن فرض کر دیا ہے کہ وہ ضرور تجھے ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا ہے۔ یعنی جس جگہ سے یہ لوگ آپ کو نکال رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا اے میرے نبی آپ اسی میں بڑے شان سے آؤ گے۔ اور سب نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ کیسے اللہ کے رسول آئے۔ کہیے میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت والا ہے یا ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی والا ہے۔ میرے نبی آپ پر یہ انعام جو ہو رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے یا آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ نا میرے اوپر یہ سب ہوگا، میرے اوپر یہ سب اترے گا۔ آپ امید بھی نہیں تھی آپ کو کہ آپ کے اوپر کتاب ڈالی جائے گی، مگر یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ آپ کافروں کی طرف کے مددگار مت بنے۔ اب دیکھیں موسیٰ بھی ایسے ہی، انہیں نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں پہ نبوت ملنے والی ہے، تو اچانک ہی وہاں گئے تو اللہ نے انہیں اپنا نبی بنایا۔ اب اللہ کو تو علم تھا کہ یہ میرے نبی ہیں، پر نبی کو اترنے سے پہلے نہیں پتا۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور یہ لوگ تجھے اللہ کی آیات سے کسی صورت روکنے نہ پائیں اس کے بعد کہ وہ تیری طرف اتاری گئی ہیں۔ اور اپنے رب کی طرف بلا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جا، نہ تو پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے مگر وہی ہے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر تیرے رب کی ذات باقی ہے، لہ الحکم، حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لٹایا جائے گا۔ سورۃ عنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ الف لام میم، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف آمنا کہنے سے؟ ایک دفعہ کہا لا الہ الا اللہ اور وہ جنت میں چلے جائیں، ان کا امتحان نہیں لیا جائے؟ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ امتحان لیا جائے گا، ہم آزمائیں گے۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ اللہ الگ کرنا چاہتا ہے سچوں کو بھی، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ جھوٹ کون بولتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ مومن کون بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ پھر اپنے منہوں سے ہی بول پڑتے ہیں کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے یا بچ جائیں گے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو امید کرتا ہے اللہ کی ملاقات کی تو لوگوں اللہ کا وقت آنے والا ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو بھی جہاد کرے گا، جہاد مطلب کوشش کرے، تو اس کی کوشش اس کے اپنے لیے ہے۔ اب یہ جہاد کئی طرح سے ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بھی جہاد، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد، اور سب سے افضل جہاد کہ اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ فرمایا جو جہاد کرے گا اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اللہ تو بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے۔ جو عمل کرتے ہیں اور اچھے ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، ہم ان کے گناہ مٹا دیں گے اور ہم ان کو اچھا اجر دیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اگر والدین کوشش کریں کہ تو شرک کر، تو پھر فرمایا تو ان کی یہ بات نہیں ماننی۔ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن شرک نہیں کرنا، کیونکہ میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ہم انہیں نیکوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، جب انہیں کوئی اللہ کی راہ میں تکلیف ملتی ہے تو لوگوں کی تکلیف کو وہ اللہ کے عذاب سے جوڑنے لگ جاتے ہیں۔
وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ کا عذاب بھی ہے، حالانکہ نہیں، دنیا کی تکلیفیں، لوگوں کی تکلیفیں تو ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کا عذاب ختم نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اگر ان کے پاس تیرے رب کی مدد آتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ نہیں جانتا کہ ان کے سینوں میں کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے ان کو جو ایمان لاتے ہیں، اور منافقوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کافر کہتے ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں کہ پیروی کرو ہمارے راہ کی، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، یعنی کوئی نہیں، تم ہمارے طریقے پہ چلتے رہو، کل کو جس گناہوں سے تم ڈرتے ہو نا، وہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں اٹھائیں گے مگر صرف اپنا ہی بوجھ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تو اتنا سخت دن ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کوئی کسی کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں، اور ضرور ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو یہ جھوٹ کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال رہے، 1000 میں سے 50 سال کم، اتنے سال تو انہوں نے تبلیغ کی، اور اس سے پہلے بھی ان کی عمر ہوگی۔ پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ لوگ ظالم تھے، ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس کشتی کو ایک نشانی بنا دیا سارے جہان والوں کے لیے، کہ بعد میں بھی لوگ اس کشتی کی طرح کی کشتیاں بنا کے پانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی پوجا کرو اور اسی سے ڈرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم والے ہو یا اگر جانتے ہو، تم جن کی اللہ کی سوا پوجا کرتے ہو یہ صرف بت ہیں یا صرف وہ ہیں جو سراسر تم نے جھوٹ ہی گڑھا ہوا ہے۔ بے شک جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، وہ کسی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ فابتغوا عند اللہ الرزق، لوگوں اللہ سے رزق تلاش کرو اور اسی کی پوجا کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تم وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تمہیں جھوٹا سمجھا گیا ہے تو پریشان نہ ہو، بلکہ تم سے پہلی امتوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا نبیوں کو، اور نبی کا کام تو صرف لوگوں کو صاف صاف پہنچانا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے پیدائش کو شروع میں مطلب مخلوق کو بنایا، اور کیسے وہ اس کو دوبارہ بنائے گا، پھر اس کو دوبارہ بھی وہی بنائے گا۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے اور کچھ مشکل نہیں۔ سیر کرو لوگوں زمین میں اور دیکھو کیسے اللہ نے مخلوق کی ابتدا کی اور کیسے وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، نہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا، یہ رب کی رحمت سے نا امید ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کا ایک ہی جواب تھا، یعنی ابراہیم جو یہ اتنا سمجھا رہے تھے انہیں، تو انہوں نے کہا اسے قتل کر دو، اس کو جلا دو۔ اللہ نے ان کو بچا لیا آگ سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ انہوں نے کہا جن کو تم نے اللہ کے علاوہ بنا رکھا ہے بت، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اب آگ سے نکل کے بھی ابراہیم نے انہیں واعظ نصیحت کی کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، یہ سوائے آپس کی دوستی کی اور کچھ نہیں ہے۔ مطلب بعض دفعہ بندہ لحاظ میں ہی دوسرے کے دین کے پیچھے چلتا ہے، ہم اتنے سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے ہم یہی کر رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گے، پھر قیامت کے دن کفر کرے گا تمہارا بعض بعض کا، اور لعنت کرے گا تمہارا بعض بعض کو، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں۔ ایمان لے آئے ان پر لوط اور کہنے لگے میں ہجرت کروں گا اپنے رب کی طرف، وہ غالب حکمت والا ہے۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو اللہ نے انہیں اسحاق اور یعقوب دیا، اور ان کی اولاد میں نبوت کتاب رکھ دی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی اجر دیا اور وہ آخرت میں نیکوں میں سے تھے۔ اور لوط جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، ایسا گندا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کیا، تم مردوں کے پاس آتے ہو، لوگوں کے راستے کاٹتے ہو، اور تم اپنی مجلسوں میں سرے عام گناہ کرتے ہو، تو ان کی قوم کا یہی جواب تھا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ تو کہنے لگے رب انصرنی علی القوم المفسدین، اس فسادی قوم پر اے میرے رب میری مدد کر۔ جب ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے خوشخبری لے کر، تو انہوں نے کہا
کہ ہم ہلاک کریں گے اس بستی کے رہنے والوں کو جو ظالم ہیں، مگر بے شک لوط علیہ السلام جو ہیں یعنی وہ نیک ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون کون ہے، ہم نجات دے دیں گے لوط کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، مگر وہ ایک بوڑھی عورت، وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط نبی کے پاس، وہ انہیں دیکھ کر بڑے ناخوش ہوئے، ان کا دل تنگ پڑ گیا، تو انہوں نے کہا آپ ڈرو نہ، غم نہ کرو، ہم تجھے نجات دے دیں گے اور تیرے گھر والوں کو بھی، مگر تیری بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم منزلون علی اہل ہذہ القریہ، اتارنے والے ہیں عذاب اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے اس بستی کو ایک نشانی، روشن نشانی بنا کر عقل والی قوم کے لیے۔ اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے قوم پوجا کرو، عبادت کرو اللہ کی، اور امید رکھو آخرت کے دن کی، نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ انہوں نے اس کو جھوٹا سمجھا، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ عاد اور سمود، ان کے گھر تمہیں پتہ ہے، یعنی تمہارے راستے پہ ہی پڑتے ہیں، جب تم سفروں میں جاتے ہو تو ان گھروں کو دیکھتے ہو، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے اور روک دیا ان کو عن السبیل، راستے سے، اور وہ ہیں دیکھنے والے۔ قارون، فرعون اور حامان آئے ان کے پاس موسیٰ نشانیاں لے کر، انہوں نے تکبر کیا زمین میں اور نہیں تھے وہ بچ کر نکلنے والے۔ سب کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، کئیوں پر ہم نے پتھروں کا می برسایا، اور کئیوں کو پکڑ لیا ہم نے چیخ کے ساتھ، اور کئیوں کو ہم نے دھنسا دیا زمین میں، اور کئیوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیے۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست بناتے ہیں، جیسے مکڑی کی مثال ہے، وہ اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور آپ دیکھ لو کہ سارے گھروں میں سے ہر کوئی اپنا گھر بناتا ہے نا، جس میں اسے وہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اس کو امن امان ملتا ہے، لیکن گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش ان لوگوں کو پتہ چل جائے، یعنی جن کو اللہ کے چھوڑ کے جن کی پوجا کرتے ہو نا، ان کی پوجا ایسے ہی ہے، یعنی کسی کام کی، جیسے مکڑی کا گھر کسی کام کا نہیں، ایک پھونک سے اور ایک اشارے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، یا ہوا کے ایک جھونکے سے ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اس کے علاوہ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ سکتے مگر علم والے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی با مقصد پیدا کیا ہے، ایسے ہی بیکار میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، کھیلو کودو اور مر جاؤ اور بس ختم نہیں، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والے لوگوں کے لیے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔